बाज़ौक़ समाअतों और रोशन आँखों के नाम। उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रग़ाम। कहानी काया कल्प। कहानीकार इंतजार हुसैन। शहजादा आजाद बख्त ने उस दिन मक्खी की सूरत में सुबह की, और वो जुल्म की सुबह थी। जो जाहिर था छुप गया, और जो छुपा हुआ था वो जाहिर हो गया। तो वो ऐसी सुबह थी कि जिसके पास जो था वो छिन गया, और जो जैसा था वैसा निकल आया, और शहजादा आजाद बख्त मक्खी बन गया। शहजादा आजाद बख्त ने पहले इस बात को एक ख्वाब जाना, मगर सुबह होते होते ये ख्वाब वो भूल चुका था। उसे बस इतना याद था कि जब शाम हुई और देव गरजता बरसता गले में दाखिल हुआ तो वो सिमटता चला गया। इससे आगे उसे कुछ याद न था। फिर शहजादी की मोहब्बत में वो इतना कुछ भी भूल गया। लेकिन शाम होने पर फिर वही हुआ। फिर देव चीखता चिंगाड़ता गले में दाखिल हुआ। मांस गंध, और यह आवाज सुनकर वो खौफ से सिमटता चला गया। सुबह को वो फिर हैरान हुआ कि मैंने ये कैसा डरावना ख्वाब देखा। उसने बहुत याद करना चाहा कि रात किस आलम में गुजरी और वो ख्वाब क्या था, पर उसे कुछ याद ना आया। जब 3 रातें इसी तौर गुजरी तो शहजादे को तशवीश हुई कि इलाही ये क्या माजरा है कि शाम होते होते मैं अपने आप को भूल जाता हूं। मुकर्रर किसी ने सहर बांधा है। ये सोचकर उसने अपने तईं मलामत की। ऐ गाफिल, तू शहजादी को सफेद देव की कैद से रिहाई दिलाने आया था और खुद सहर में गिरफ्तार हुआ। तब उसने तलवार सूंधी और शाम का मुंतजिर रहा। जब शाम हुई और देव की धमक से किले की दरो दीवार हिलने लगे तो वो चौकन्ना हुआ, मगर उसने देखा कि शहजादी ने उसकी तरफ मुंह करके फूंक मारी और वो सिमटना शुरू हो गया। उसने अपने तई बहुत संभाला, लेकिन वो बेअख्तियार छोटा होता ही चला गया। वो सुबह को फिर एक डरावने ख्वाब से जागा और याद किया कि रात किस तौर पर बीती थी, मगर उसे कुछ याद ना आया। हाँ, उसने शहजादी को फूंक मारते देख लिया था। उसका माथा ठनका कि कुछ दाल में काला है। वो उससे मुखातिब हुआ कि ऐ बदअंजाम, मैं तुझे सफेद देव की कैद से आजाद कराने के जतन करता था। तूने उसका बदला मुझे ये दिया कि मुझ पर सहर फूंका। शहजादी ने बहुत हीले बहाने किए, मगर शहजादा किसी तौर मुतमईन न हुआ और हकीकत जानने के दर पे रहा। तब शहजादी ने कहा कि ऐ नेक बख्त, मैं जो कुछ करती हूं तेरे भले को करती हूं। सफेद देव आदमी का दुश्मन है। अगर तुझे देख ले तो चट कर जाए और मुझ पर जुल्म तोड़े। बस मैं अमल पढ़कर तुझे मक्खी बनाती हूं और दीवार से चिपका देती हूं। रात भर वो मांस गंध चिल्लाता है और मैं कहती हूं कि मैं आदमजात हूं, मुझे खा ले। फिर जब सुबह को वो किले से रुखसत होता है तो मैं अमल पढ़ती हूं और तुझे आदमी बनाती हूं। शहजादे ने जब ये जाना कि वो रात को मक्खी बन जाता है और एक औरत उसकी जान बचाने के लिए ये जतन करती है, तो उसकी मर्दाना गैरत ने जोश खाया और इस बात को अपनी आदमियत और शुजाअत पर हर्फ जाना। वो ये सोचकर अंगारों पर लौटने लगा कि ऐ आजाद बख्त, तुझे अपनी आली नसबी
اپنی ہمت و شجاعت اور اپنے علم و ہنر پر بہت گھمنڈ تھا۔ آج تیرا گھمنڈ خاک میں ملا کہ ایک غیر جنس تیری جنس پر حکومت کرتا ہے اور ستم توڑتا ہے، اور تو حقیر جان کی خاطر دنیا کی سب سے حقیر مخلوق بن گیا ہے۔ شہزادے کو پہلے اپنے آپ پر غصہ آیا، پھر اس نے شہزادی پر غصہ کھا گیا، مگر پھر اس نے اس کی چشم پرنم دیکھی اور اس کا دل ڈوبنے لگا۔ جاننا چاہیے کہ وہ شہزادی شہزادے سے دور رہتی تھی اور کہتی تھی کہ جب اس ظلم کے حلقے سے نکلیں گے تب ملیں گے، اور شہزادہ اس سے قریب ہو کر دوری کی آگ میں جلتا تھا۔ پر شہزادی کا حال آج دیگر تھا۔ شہزادے کے کڑھنے پر اس کی آنکھ بھر آئی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر بے اختیار ہو گئی۔ شہزادے کا دل موم ہوا اور ہاتھ اس کی گوری گردن میں حمائل ہوا۔ بدن سے بدن کا ملنا بھی قیامت ہوتا ہے۔ ایک لمس میں ساری دوریاں دور ہو گئیں۔ ان میں شب وصل کا رنگ پیدا ہوا اور شہزادہ اس گرم آغوش میں تن بدن کا ہوش کھو بیٹھا۔ اسے اس وقت ہوش آیا جب قلعے کی در و دیوار دیو کی دھمک سے پھر لرزنے لگے۔ وہ پھر سکڑنے لگا۔ وہ بہت سنبھلا مگر سکڑتا ہی گیا، اور سکڑتے سکڑتے ایک چوڑا سا سیاہ نقطہ رہ گیا اور پھر ایک بڑی سی مکھی بن گیا۔ صبح کو جب شہزادہ جاگا تو سہما سہما تھا اور اس خیال میں غلطاں تھا کہ کیا وہ سچ مچ مکھی بن گیا تھا؟ تو کیا آدمی مکھی بھی بن سکتا ہے؟ اس خیال سے روح اس کی اندوہ سے بھر گئی، اور وہ شہزادہ علم و ہنر میں طاق تھا، شجاعت میں فرد، عالی نسب، صاحب وقار، جس کسی ملک پر حملہ کرتا فتح قدم اس کے چومتی۔ اس طور اس نے بہت سے معرکے مارے تھے اور بہت زمینیں فتح کی تھیں، پر سفید دیو کے قلعے میں آ کر وہ عالی نسب صاحب جلال شہزادہ مکھی بن گیا۔ تو اے آزاد بخت، تو اندر سے مکھی تھا۔ اور اس نے اپنے پرشکوہ ماضی کو یاد کیا، اپنی فتوحات اور کارنامے یاد کیے، اپنے اجداد کو کہ فخر روزگار تھے یاد کیا۔ یہ سب اب اس کے لیے ماضی ہوا تھا، اور وہ ماضی کو یاد کر کے رویا۔ اور جب شام ہوئی تو وہ پھر سمٹنے لگا، اور سمٹتے سمٹتے ایک مکھی کی صورت رہ گیا۔ تو روز شام کو دیو گرجتا برستا قلعے میں داخل ہوتا، مانس گند، اور شہزادی مکر سے جواب دیتی، یہاں آدم کہاں؟ میں ہوں، مجھے کھا لے۔ دیو یہ سن کر مطمئن ہو جاتا، اور شہزادہ آزاد بخت مکھی بنا دیوار سے رات بھر چپکا رہتا۔ صبح کو شہزادی منتر پڑھ کر اس پر پھونکتی اور وہ آدمی بن جاتا۔ پس شہزادے کی زندگی یہ ٹھہری کہ دن میں آدمی اور رات کو مکھی۔ اس نے اپنی اس زندگی پر بہت پیچ و تاب کھائے۔ شہزادی اس کا جی بہلانے کی کوشش کرتی، اسے نہر و باغات کی سیر کراتی اور پھل پھول سے تواضع کرتی، اور پھل پھول سفید دیو کے باغ میں بہت تھے، رنگ رنگ کے پھل باغ میں، اور الوان و انواع کے کھانے دسترخوان پر۔ شہزادہ تو انہیں دیکھ کر سچ مچ مکھی بن گیا۔ یہ لذتیں اور یہ آرام اسے فتوحات کی کٹھن زندگی میں کہاں نصیب ہوئے تھے؟ تو شہزادہ آزاد بخت دن کو دیو کے دسترخوان کی مکھی بنا رہتا اور رات کو مکھی بن جاتا۔ دن اس کے لیے شب وصل تھے کہ شہزادی اس کے آغوش میں ہوتی اور رات کو ساری کدورت دور کر دیتی، مگر پھر رفتہ رفتہ راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہونے لگے اور شہزادہ دیر تک مکھی کے قالب میں رہنے لگا، مگر اس نے
اس عیش و آرام سے لبریز چھوٹے سے دن کو لمبی کالی راتوں کا انعام جانا اور مطمئن رہا۔ مگر پھر ایسا ہوا کہ کبھی کبھی دن میں اسے ایسا لگتا کہ وہ مکھی بن گیا ہے۔ خیر، شروع میں تو بس پلک بھر کے لیے اسے ایسا گمان ہوتا، اور پھر اسے فوراً دھیان آتا کہ یہ دن ہے اور میں ابھی آدمی کی جون میں ہوں۔ لیکن ہوتے ہوتے یہ وقفے طویل ہو گئے۔ وہ شہزادی کی میٹھی آغوش میں پڑے پڑے سدھ بدھ بھول جاتا اور دیر تک اسی گمان میں رہتا کہ وہ مکھی بن گیا ہے۔ پر جب شہزادی باہوں کے حلقے میں کسمساتی تو اسے یکایک دھیان آتا کہ ہنوز دن ہے اور وہ آدمی کی کھال میں ہے۔ پھر اسے ہوش کے عالم میں بھی شک رہنے لگا، کبھی دیو کے باغ میں پھل پھول چنتے ہوئے، کبھی لذیذ غذاؤں اور مشروبات سے آراستہ دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے اسے ایک شک آ گھیرتا، کیا میں آدمی کے جون میں ہوں؟ اور پھر اسے بہت سے اندیشوں، وسوسوں اور شکوں نے گھیر لیا۔ شہزادہ آزاد بخت نے اندیشوں، وسوسوں اور شکوں کے گھیرے کو توڑنے کی سعی کی اور دیو سے نبٹنے کے لیے ہمی باندھی، اور بار بار شہزادی نے سمجھایا کہ سفید دیو کی جان طوطے میں ہے، اور طوطا 7 سمندر پار ایک درخت ہے، درخت میں ایک پنجرا لٹکتا ہے، پنجرے میں وہ طوطا ہے۔ شہزادہ آزاد بخت اس پر بھی حیران ہوا کہ سفید دیو یہاں ہے اور جان اس کی 7 سمندر پار ایک طوطے میں ہے۔ جان کا جان سے جدا ہونا، دور ہونا اسے عجیب لگا، اور اسے خیال آیا کہ اس کی جان بھی تو کہیں اس سے دور نہیں ہے، تو کیا میری جان مکھی میں ہے؟ شہزادہ دنوں اس فکر میں غلطاں رہا کہ کس تدبیر سے قلعے سے باہر نکلے اور 7 سمندر پار جا کر اس طوطے کی گردن مروڑے۔ اور شہزادی جب اسے فکر میں غلطاں دیکھتی تو شکوے شکایت کرتی کہ تیری محبت سرد ہے، تو مجھ سے دغا کیا چاہتا ہے۔ اور شہزادہ کے شہزادی کی محبت میں دیوانہ تھا، 100 طرح سے اسے اپنی وفا کا یقین دلانے لگا، اور ان شکووں اور صفائیوں میں دیو کی قید سے رہائی کا سوال رفت گزشت ہو گیا۔ شہزادہ آزاد بخت اب شہزادی کی مرضی کے تابع تھا، اس کی مرضی کے بغیر پتا نہ توڑتا، اس کی ایک پھونک سے مکھی بن جاتا اور ایک پھونک سے آدمی کے قالب میں واپس آ جاتا۔ پھر یوں ہوا کہ شہزادی کے پھونک مارنے سے پہلے ہی شہزادہ سمٹنے لگا، اور صبح کو شہزادی کے پھونک مارنے کے بعد دیر تک نڈھال پڑا رہتا، جیسے وہ مکھی کے جون سے نکل آیا ہو مگر آدمی کے جون میں داخل نہ ہوا ہو۔ درمیانی وقفہ طویل سے طویل تر ہوتا گیا اور اس کا ضعف اور اذیت بڑھتی گئی۔ شام کو وہ پھرتی سے آدمی سے مکھی بن جاتا، مگر مکھی سے آدمی کی جون میں آنا اس کے لیے اذیت کا ایک لمبا عمل ہوتا۔ پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ اذیت کا یہ لمبا عمل گزر جانے پر بھی ایک اذیت کی کیفیت کے ساتھ یاد آتا رہتا، اور اس نے ایک روز اذیت کے عالم میں سوچا کہ میں آدمی ہوں یا مکھی ہوں۔ یہ سوال اس کے دماغ میں آج پہلے پہل پیدا ہوا تھا۔ اس پر وہ بہت گڑبڑایا۔ پہلے اس نے سوچا کہ میں پہلے آدمی ہوں، بعد میں مکھی ہوں۔ میری اصل زندگی میرا دن ہے، میری رات ایک دھوکہ ہے۔ اس نے ایسا سوچا اور مطمئن ہو گیا، مگر آپ اسے اس خیال پر شک ہونے لگا، شاید میری رات ہی میری اصل زندگی ہو اور میرا دن میرا بہروپ ہو۔ تو شہزادہ آزاد بخت ایک دفعہ پھر شکوں، اندیشوں اور وسوسوں کے گھیرے میں آ گیا اور اس ادھیڑ بن میں لگ گیا کہ اس کی اصل کیا ہے۔
میں اصل میں آدمی ہوں مگر مصلحتاً مکھی بن گیا ہوں۔ پھر اسے خیال گزرا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں مکھی ہو اور درمیان میں آدمی بن گیا ہو۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ میں کہ مکھی تھا، پھر مکھی بن گیا ہوں۔ اس خیال سے اسے بہت گھن آئی۔ اس نے جلدی سے رد کر دیا، مگر کیا واقعی میں آدمی ہوں؟ کوشش کے باوجود شہزادہ اپنے تئیں اس کا یقین نہ دلا سکا۔ اگر اس نے سمجھوتے کا ایک راستہ نکالا اور طے کیا کہ وہ آدمی بھی ہے اور مکھی بھی، تو شہزادہ آزاد بخت اب آدمی تھا اور مکھی بھی۔ اور مکھی نے آدمی سے کہا کہ میں رات کو تیری حفاظت کرتی ہوں، تو مجھے اپنے دن میں شریک کر لے۔ اور آدمی نے مصلحت سے کہا کہ میں نے سنا اور میں نے تجھے اپنے دن میں شریک کیا۔ اور اس کے دن 2 رنگے ہو گئے۔ صبح کو اذیت کے ایک لمبے وظیفے کے بعد وہ مکھی کی جون سے آدمی کے قالب میں آتا اور مکھی کی مثال دیو کے میٹھے پھلوں اور لذیذ کھانوں پر ٹوٹ پڑتا۔ لذت و عیش وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا، مگر اچانک دیو کا سایہ اس کے تصور میں منڈلاتا اور اسے لگتا کہ وہ سمٹ رہا ہے۔ قلعے میں محصور دیو کے تصور سے خوفزدہ شہزادی کے غصے سے سہما ہوا۔ ہر دم اسے لگتا کہ وہ سمٹ رہا ہے، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، جیسے وہ بھی مکھی بن جائے گا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی تئیں سنبھالتا اور مکھی کے قالب میں گرتے گرتے واپس آتا۔ ہر دم اسے وہم رہتا کہ وہ اندھیرے میں کسی گہرے گڑھے کے کنارے چل رہا ہے۔ اب اس کا پاؤں پھسلا اور اب وہ آدمی سے مکھی بنا۔ شہزادہ آزاد بخت کہ اب آدمی بھی تھا اور مکھی بھی، اپنی 2 رنگی مصلحت آمیز زندگی سے خود ہی بیزار ہو گیا اور گہرے گڑھے کے کنارے کنارے چلتے ہوئے سہمے آدمی نے کہا کہ کسی طور دیو کو ختم کیا چاہیے کہ 2 رنگی ختم ہو اور میں خود مختار بنوں۔ پر شہزادہ آزاد بخت میں اب اتنا دم کہاں تھا کہ وہ دیو سے لڑے۔ اس نے دیو سے لڑنے کے، قلعے سے نکلنے کے، 7 سمندر پار جا کر طوطے کی گردن مروڑنے کے 100 منصوبے بنائے، مگر پھر خود ہی ڈاواڈول ہو گیا۔ اس نے قلعے کی اونچی فصیلوں کو دیکھا، اپنے ضعف و ناتوانی پر غور کیا، دیو کی گھنگرج کو دھیان میں لایا اور اس کا دل اندر پنکھے کی مثال ہلنے لگا۔ تو پھر بالکل مکھی بن جا کہ نہ قلعہ کوئی مانے رکھے، نہ دیو کا کوئی خوف رہے، کہ دیو مکھیوں سے خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ مگر شہزادے کا جی اس پر بھی نہیں ٹکا، بس وہ تذبذب کے عالم میں بیچ میں لٹکا رہا اور اس کے اندر کی مکھی بڑی اور قوی ہوتی چلی گئی اور رات کا سایہ دن پر گہرا ہوتا چلا گیا۔ شہزادے کو شروع میں خیال ہوا تھا کہ شاید اس کے اندر کہیں بہت گہرائی میں ایک ننھی سی مکھی بھن بھنا رہی ہے۔ اس نے اسے وہم جانا اور رد کر دیا، اور پھر رفتہ رفتہ اسے خیال ہوا کہ کہیں سچ مچ وہ مکھی ہی نہ ہو تو مکھی میرے اندر بھی پل رہی ہے۔ اس خیال سے اسے بہت گھن آئی، جیسے وہ اپنی ذات میں نجاست کی پوٹ لیے پھر رہا ہو، جیسے اس کی ذات دودھ گھی تھی اور اب اس میں مکھی پڑ گئی ہے۔ دن گزرتے گئے اور رات دن کا روپ بہروپ جاری رہا۔ قلعے سے نکلنے کی صورت کسی طور پیدا نہ ہوئی۔ سفید دیو کا قلعہ شہزادے کے لیے مکڑی کا جالا بن گیا۔ مکھی نے اپنی سوئی ایسی ٹانگیں خوب چلائیں اور ننھے ننھے پر پھڑ پڑائے، پھر بے دم ہو کر الٹی لٹک گئی اور جالا شہزادے کے اندر سمانے لگا۔ باہر کی دنیا سے اس کا ناتا ٹوٹنے لگا، جیسے اس کے حافظے پر مکڑی نے جالا پور دیا تھا۔
کہ اب قلعے سے باہر کی دنیا اس کے تصور میں دھندلا رہی تھی۔ وطن کے لوگ اسے خواب لگتے جو بسرتا جا رہا تھا، اور باپ جو فاتحوں کا فاتح تھا آگے اس کے تصور میں ہر دم منڈلاتا تھا کہ وہ آئے گا اور سفید دیو کی قید سے رہائی دلائے گا، مگر پھر اس کے تصور میں جالا پھیلنے لگتا۔ اس نے سوچا کہ میرا باپ کون تھا؟ یہ وہ سوچ کر حیران ہوا کہ باپ اس کا کون تھا کہ اس کا نام اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ عجب ہوا کہ جب اس نے یہ سوچا تو وہ اپنا نام بھی بھول گیا۔ تب وہ بہت پریشان ہوا اور یاد کرنے لگا کہ اس کا نام کیا ہے۔ نام، اس نے کہا، حقیقت کی کنجی ہے۔ میری حقیقت کی کنجی کہاں ہے؟ ایک مکھی تھی، وہ اپنا گھر لیپ رہی تھی۔ گھر لیپتے لیپتے وہ اپنا نام بھول گئی۔ گھر لیپنا چھوڑ کر وہ اپنی جگہ سے اڑی اور در در اپنا نام پوچھتی رہی۔ ہر کوئی اسے دھتکار دیتا۔ وہ مچھر کے پاس گئی اور کہا، مچھر مچھر، میرا نام کیا ہے؟ اس نے دھتکارا، دور، مجھے کیا پتا تیرا نام کیا ہے؟ پھر وہ بھینس کے پاس گئی، کہا، بھینس بھینس، میرا نام کیا ہے؟ بھینس کا ٹھسا بڑا تھا، اس نے جواب ہی نہیں دیا، اسی طرح آنکھیں موندے جگالی کرتی رہی اور بس اپنی پونچھ ہلا دی۔ شہزادہ آزاد بخت نے اپنا نام بہت یاد کیا، پر اسے یاد نہیں آیا اور وہ بے حقیقت بن گیا، جیسے وہ سب کچھ اپنے پچھلے جنم میں تھا، اور جیسے یہ اس کا نیا جنم ہے کہ اس میں وہ محض اور خالص مخلوق ہے۔ یہ سوچ کر اسے بے کلی ہوئی اور اس نے کہا کہ میں دوسری مخلوقات سے خود کو کیسے علیحدہ کر لوں۔ تب اس نے سوچا اور دھیان کیا کہ اس کا نام کیا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اور وہ کن لوگوں میں تھا اور کس زمین پر تھا، پر اسے کچھ یاد نہ آیا۔ اس کے اندر کا جالا پھیلتا ہی چلا گیا اور اس نے کہا، میں جو تھا وہ میرا ماضی ہوا، میں وہ ہوں جو میں ہوں، تو وہ اب وہ تھا جو اب وہ تھا، اور اب مکھی اس کی بڑی اور قوی ہو چلی تھی اور اس کا آدمی ماضی بنتا جا رہا تھا۔ مکھی کی جون سے واپس آنا اس کے لیے اب بڑی مصیبت، ایک کرب بن گیا تھا۔ جب وہ جاگتا تو اسے اپنا آپا میلا نظر آتا، طبیعت گری ہوئی سی، بدن ٹوٹا ہوا، جیسے رات بند بند الگ ہو گیا تھا اور ابھی بند پورے طور جڑ نہیں پائے تھے۔ وہ پھر آنکھیں بند کر لیتا اور ادھ سوئی حالت میں دیر تک پڑا رہتا، پھر وہ اکساہٹ کے ساتھ اٹھتا اور اپنے آپ کو میلا پا کر باغ میں جاتا، اور نہر جس کا پانی موتی کی مثال چمکتا تھا دیر تک غسل کرتا، پر جب وہ غسل سے فارغ ہو کر باہر نکلتا تو اسے رات کا خیال آتا اور آپ ہی آپ اس کی طبیعت مقدر ہو جاتی۔ اسے لگتا کہ اس کے شعور کے عقب میں کوئی چیز بھن بھنا رہی ہے۔ وہ پھر نہاتا اور پھر اپنے تئیں میلا پاتا، اسے متلی ہونے لگتی اور اسے اپنے آپ سے گھن آتی۔ متلی اس کی طبیعت کا حصہ بن گئی اور اسے مستقل آپ سے گھن رہنے لگی۔ اس کا اضمحلال بڑھتا چلا گیا۔ ایک طویل کرب اور سخت کشمکش کے بعد وہ مکھی سے آدمی بنتا اور نڈھال پڑا رہتا۔ اسے ہر چیز میلی اور غلیظ نظر آتی، قلعے کی دیواریں، درختوں کے پتے، نہر کا پانی، حتیٰ کہ شہزادے بھی۔ اسے لگتا کہ وہ مری ہوئی مکھیوں کے انبار میں دبا پڑا ہے اور خود اس کے اندر کی مکھی بڑی اور قوی ہوتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اسے وہم ہونے لگا کہ اس کے اندر بھن بھناتی ہوئی مکھی اس کی روح میں اتر رہی ہے۔
کبھی اسے لگتا کہ شہزادی نے صبح کو سحر نہیں توڑا تھا اور وہ مکھی بنا ہوا دیوار سے چمٹا ہے۔ کبھی لگتا کہ اندر کی مکھی باہر نکل رہی ہے اور اس کے وجود پر پھیل گئی ہے۔ شام کو شہزادی کے پھونک مارنے سے پہلے وہ سمٹنے لگتا اور صبح کو پھونک مارنے کے بعد دیر تک نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہتا۔ اسے یقین نہ آتا کہ وہ پھر آدمی بن گیا ہے۔ وہ مکھی کی جون سے نکل آتا اور آدمی کی جون میں دیر تک نہ آتا کہ یہ عمل روز بروز زیادہ اذیتناک ہوتا جا رہا تھا۔ دن بھر وہ حیران و پریشان رہتا، جیسے وہ اپنی جون میں نہیں ہے۔ جب دن ڈھلنے لگتا تو اسے اطمینان ہونے لگتا۔ شام کے وقت جب دیو چیختا چنگھاڑتا قلعے میں قدم رکھتا تو خوف اور سکون کی ایک ملی جلی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی اور پھر وہ مکھی کی جون میں مگن رہنے لگا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ مکھی کی جون میں مگن رہنے لگا اور مکھی کی جون سے آدمی کی جون میں آنا اس کے لیے قیامت بن گیا۔ مکھی کی جون چھوڑتے ہوئے اسے ایسا لگتا جیسے روح قالب کو چھوڑتی ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مکھی کی جون سے بہت کرب اور اذیت سے نکلا اور آدمی کی جون میں دیر تک نہ آیا۔ اسے لگا وہ ایک صدی سے درمیانی کیفیت میں بھٹک رہا ہے اور اس روز دن بھر اس پر یہی عالم رہا، جیسے وہ مکھی سے آدمی نہیں بن سکا ہے، جیسے وہ عبوری منزل میں بھٹک رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بار بار دیکھا اور کہا کہ میں آدمی نہیں ہوں تو پھر مکھی ہوں، مگر اس وقت وہ مکھی بھی نہیں تھا، تو میں آدمی بھی نہیں ہوں اور میں مکھی بھی نہیں ہوں۔ اس خیال سے اسے پسینہ آنے لگا اور اس نے سوچا کہ نہ ہونے سے مکھی ہونا اچھا ہے۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا کہ آج اس کے خیال کی اور ڈوبتی نفس کی مانند رک رک کر چل رہی تھی۔ شہزادی اس کی یہ غیر حالت دیکھ کر متحوش ہوئی اور دل میں پچھتائی کہ سب خرابی اس کی لائی ہوئی ہے۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ شہزادے کو مکھی نہیں بنائے گی۔ پھر اس نے یہ تدبیر کی کہ دن ڈھلے شہزادے کو تہہ خانے میں بند کر دیا۔ تو شہزادی نے اس شب اسے مکھی نہیں بنایا اور تہہ خانے میں بند کر دیا۔ پر جب دن ڈھلا اور قلعے کی در و دیوار دیو کی دھمک سے لرزنے لگی تو وہ روز کی طرح سہم گیا اور آپ ہی آپ سمٹتا چلا گیا۔ اس رات دیو مانس گند نہیں چلایا۔ اس پر شہزادی کمال حیران ہوئی کہ جب میں شہزادے کو مکھی بنا دیتی تھی تب بھی اس کی آدمی والی بو باقی رہتی تھی اور دیو مانس گند چلاتا تھا۔ آج کیا ہوا کہ میں نے اسے مکھی نہیں بنایا مگر دیو پھر بھی مانس گند نہیں چلایا۔ شہزادہ آزاد بخت کی آدمی والی بو کیا ہوئی؟ خیر جب رات گزری اور صبح ہونے پر دیو رخصت ہوا تو شہزادی نے تہہ خانہ کھولا، پر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں شہزادہ نہیں ہے اور ایک بڑی سی مکھی بیٹھی ہے۔ وہ دیر تک شش و پنج میں رہی کہ یہ کیا ہوا اور کیسے شہزادہ خود مکھی بن گیا۔ پھر اس نے اس پر اپنا منتر پڑھ کر پھونکا کہ وہ مکھی سے آدمی بن جائے، پر اس کے منتر نے آج کچھ اثر نہ کیا۔ شہزادہ آزاد بخت نے اس روز مکھی کے جون میں صبح کی